सामाईन इकराम, मैं हूं खुर्रम शाह और हम आज बात करेंगे मौलाना शिबली नोमानी के मारूफ मजमून मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम। शिबली नोमानी 1857 को बंदोल में पैदा हुए, जो आजमगढ़ का एक गांव है, और आपने वफ़ात 1914 में पाई। शिबली नोमानी के वालिद मोहतरम हबीबुल्लाह थे। आपने इब्तदाई तालीम आजमगढ़ से हासिल की। अरबी फ़ारसी की तहसील के बाद गाज़ीपुर में मौलवी मोहम्मद फ़ारूक के शागिर्द हुए। तालीम के लिए दूर दराज के सफ़र किए। तालीम के बाद उन्होंने वकालत शुरू की और कुछ अरसा अमीन दीवानी की हैसियत से भी काम किया, मगर तबीयत जल्द उचाट हो गई। सर सैयद से मुलाकात के बाद वो अलीगढ़ कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। शिबली नोमानी ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र किए। उन्होंने दारुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद रखी, जो कि इस्लाम और इस्लामियात के हवाले से एक मुमताज़ इदारा है। शिबली नोमानी एक नाबगाए रोज़गार हस्ती थे। वो शायर, मुअर्रिख़, सवानह निगार, इंशा परदाज, मुफ़क्कर और मुस्लिह थे। वो सर सैयद के दबिस्तान से वाबस्ता थे और उनका उसलूब और तर्ज़ बयान भी मुनफरिद है। अपनी तहरीरों में तशबीहात और इस्तिआरात का उम्दा इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी बात को अक़ली दलाइल से पेश करने के आदी हैं। उनको उर्दू का पहला बाकायदा मुअर्रिख़ होने का भी एज़ाज़ हासिल है। उनका सबसे बड़ा कारनामा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो वो ख़ुद मुकम्मल तो ना कर सके, मगर उनके होनहार शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने उसकी तकमील की। आपकी मारूफ तसनीफ़ में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल फ़ारूक, अल मामून, अल ग़ज़ाली, सीरतुन नोमान और शेरुल अजम वग़ैरह हैं। सामीन इकराम, मुसलमानों के कदीम तर्ज़ तालीम, या मौजू का उन्वान आप देखिए कि मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर मुसलमान कौम के तालीम के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर बात की है। ख़ास तौर पर इन्होंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है कि मुसलमानों के तालीम के 3 अदवार, पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर। पहला दौर जो 145 हिजरी से पहले, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत से 145 हिजरी तक, तकरीबन 150 पौने 200 साल का ये ज़माना बनता है, तो इसको उन्होंने पहला दौर शुमार किया। मुसलमानों की तालीम का दूसरा दौर 145 हिजरी से लेकर अगले 5 से 700 साल तक चलता है, जो मुसलमानों की तालीम का, बल्कि पूरी दुनिया की तालीम का अजीम तरीन दौर शुमार होता है, जो मुसलमानों की तालीम का दूसरा दौर है। उसके बाद से आज तक जो दौर तालीमी निज़ाम चल रहा है, जो तरतीब है, उसको मुसलमानों की तालीम का तीसरा दौर कहा जाता है। और जो तीसरा दौर है, ये मुसलमानों की नाकामी का और ज़वाल का दौर है। तो इस मज़मून की इस तरह भी अहमियत ज़्यादा हो जाती है कि इससे हमें समझ आती है कि हम जो बहैसियत उम्मत या बहैसियत मिल्लत हम जो उरूज पर गए और ज़वाल की जानिब आए, तो बिलाशुबा उसमें बुनियादी हैसियत तालीम व तरबियत की ही थी। जब मुसलमानों ने आला तालीम व तरबियत के तरीक़ों को राइज किया और इस्तेमाल किया, तो वो दुनिया की बेहतरीन कौम बन गए। लेकिन जैसे ही उनके अंदर से तालीम व तरबियत और उन चीज़ों का फुक़दान होना शुरू हुआ, तो मुसलमान मायूसी और नाकामी में डूब कर ज़वाल का शिकार हो गए। तो बात करेंगे सबसे पहले हम मुसलमानों के पहले तालीमी दौर पर। ये दौर बिल्कुल सादा सा है कि 145 हिजरी तक अभी तसनीफ़ और तालीफ़ शुरू नहीं हुई थी, यानी किताबें लिखी पढ़ी नहीं जाती थीं। सादा सा अरब का सिस्टम था, उसमें वो ज़्यादा चीज़ें याद कर लेते थे, हाफिज़ा से उनको ताल्लुक़ होता था। सनद और रिवायत बात सुनकर उसकी तस्दीक करके आगे पहुँचाना, यही तरीका राय था। 100 बरस तकरीबन गुज़रे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता तालीम के तरतीब में और उसमें तरक्की होना शुरू हो गई। अब जिन उलूम को रिवाज था वो नहव, मुआनी, लुग़त, फ़िक़्ह, उसूल, हदीस, तारीख़, इस्मा और रिजाल, तबक़ात और उनके मुतालिका उलूम थे। अक़ली उलूम का बहुत सा सरमाया तो जमा हो गया, मगर रिवाज आम हासिल न कर सका। अक़ली उलूम मतलब फ़लसफ़ा, मंतक़ वग़ैरह की तरफ इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई कि कुछ मज़हबी गलत फ़हमी थी और कुछ हमारी अपनी कमज़ोरियाँ थीं कि हमें फ़लसफ़ा और मंतक़ के साथ कुछ ख़ास हमदर्दी ना हो सकी।
یہ پہلا اور سادہ طرز تھا، دور تھا کہ جس میں مسلمان چیزیں سنتے تھے، انہیں یاد کر لیتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک بڑا مضبوط دور تھا جس نے مسلمانوں کی تعلیم کو بڑی مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ 145 ہجری کے بعد مسلمانوں کی تعلیم کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ دوسرا دور ایک شاندار دور ہے۔ تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہوا ہے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ دیکھو، دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے، سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں، بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے کوئی سرشتہ تعلیم یعنی محکمہ تعلیم ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں۔ عرب کی حکومتیں حکمران ہیں مگر اوپری، وہ نہ زبان پر اور نہ تعلیم اور نہ معاشرت پر کوئی خاص فرق ڈال رہی ہیں۔ تمام علوم پر عربی زبان پر مہر لگی ہوئی ہے۔ یہیں پر ہمیں مولانا شبلی نعمانی مزید بتاتے ہیں دوسرے تعلیمی دور میں کہ مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس، بلکہ ایک ایک شہر اور ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا تھا۔ گویا مسلمانوں کا یہ دوسرا دور تعلیم اور تربیت اور ہنر کے حوالے سے ایک شاندار دور تھا کہ ایک ایک گاؤں، ایک ایک شہر، ایک ایک ملک جو مسلمانوں کی دسترس میں تھا، وہ علم کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ ہزاروں مکتب قائم تھے۔ اوسط اور اعلیٰ درجے کی تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات، سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ تربیت اور تعلیم دی جاتی تھی، تیسرے دور کے عالی شان عمارتوں میں بھی ویسی تعلیم کا دورہ نہیں رہا۔ اس زمانے کا ہمارے پاس کوئی خاص ریکارڈ موجود نہیں ہے جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ کتنے فیصد آدمی تعلیم یافتہ تھے، لیکن مسلمانوں کے اس دوسرے دور میں جو تذکرے، تراجم، اسماء الرجال اور طبقات کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے ہم صحیح اندازے کے قریب کم از کم پہنچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے دوسرے تعلیمی دور میں کتنے فیصد لوگ تعلیم یافتہ تھے، اور یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ متواتر انقلابات آئے، تخت اوپر نیچے ہوئے، اسپین تباہ ہوا، تاتار قوم نے قتل و غارت کے بازار کا گرم کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کتابیں رہ گئی ہیں وہ 1000 میں ایک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ شبلی نعمانی یہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں کہ اس عروج و زوال کے دوران جو کچھ تباہ ہوا تو ہمارے علمی نسخے جو دوسرے تعلیمی دور میں مرتب ہوئے تھے، اگر وہ 1000 تھے تو ہمارے پاس آج ایک بھی موجود نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانے سے غائب ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر سپرنگر کا حوالہ استعمال کرتے ہیں شبلی اور تخمینہ لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسماء الرجال میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ اب اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے۔ گویا اس دور میں صرف ہمارے پاس 5 لاکھ ایسے علماء کے نام ہیں کہ جو بہت شہرت رکھتے تھے، تو اس کے علاوہ عام تعلیم کا حال جو ہے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ ذہبی کی ایک روایت نوٹ کرتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے بھی ہوتے تھے کہ جن میں 10,000 سے زائد دواتیں ہوتی تھیں اور لوگ حدیث نبوی لکھتے تھے۔ اس بڑے مجمع میں 200 امام حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ کی پوری قابلیت رکھتے تھے۔ یعنی ایک کلاس لگی ہوئی ہے اور اس میں 10,000 تقریباً لوگ بیٹھے ہوئے دواتیں اور اس سے زیادہ لوگ ہیں، اور 200 سے زائد امام اور مجتہدین اساتذہ موجود ہیں جو فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم کا دوسرا دور کیا شاندار دور تھا۔ اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ لیکچر دینا تھا، یعنی ایک استاد کھڑا ہو کر لیکچر دیتا تھا اور باقی سارے طلباء اس کو اپنے پاس لکھتے جاتے تھے، نوٹ کرتے جاتے تھے، اپنے پاس ایک کاپی تھی، بناتے جاتے تھے۔ ایک وقت آتا تھا کہ ان کی وہ کاپی جسے وہ اعمالی کہتے تھے وہ مکمل ہو جاتی تھی، استاد اسے چیک کرتا تھا اور پھر اس پر اسے سند لکھ دیتا تھا تاکہ وہ آگے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر سکے اور دوسرے لوگوں تک تعلیم کی روشنی پڑھا سکے۔
علامہ مقرری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے حالات میں پیش ہے جو اسپین سے مصر و بغداد اور شام گئے اور ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعلیم کی ایک اور اہم وجہ، کامیابی کی ایک اور اہم وجہ ہجرت کرنا تھی، کہ وہ تعلیم کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے۔ مصر اور بغداد اور شام بڑے مقامات تھے، لیکن اگر جو یہاں پر مصر اور شام یا بغداد میں پیدا ہوتے تھے لوگ، وہ اٹھ کر اسپین جاتے تھے تاکہ وہاں سے تعلیم حاصل کریں، اور انہوں نے صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا پاس رکھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ ایک اور خاص اہتمام اس دوسرے دور میں کیا جاتا تھا کہ مناظرے کی محفلوں کا انعقاد ہوتا تھا۔ علماء آپس میں بحث مباحثے کرتے تھے اور طلباء کو سیکھنے سکھانے کے لیے بہت کچھ مل جاتا تھا۔ فقہ، ادب، نحو وغیرہ کے لیے مختلف مجالس کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ ایک وقت جیسا میں نے کہا کہ جب اعمالی مکمل ہو جاتی تھی طلباء کی اور استاد سند لکھ دیتا تھا، تو ایک اور خاص اہتمام کیا جاتا تھا کہ اس شاگرد کو ایک علماء کا خاص لباس پہننے کی اجازت مرحمت کی جاتی تھی، جسے تلسان کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں دینی تعلیم مذہب کا ایک خاص جز تھی۔ اگر نکات میں بات کی جائے تو دینی تعلیم مذہب کا ایک خاص جز تھی۔ قرآن و حدیث لازمی تھی، عربی لازمی تھی۔ فلسفے اور علم کلام کی صورت میں مذہبی علم ہونے کی عزت حاصل کی۔ اس کے بعد یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول فقہ، فلسفہ کے امام و پیشوا قریباً کل اجمی ہیں۔ اور یہ بات کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام اب عرب سے نکل کر ساری دنیا میں پھیل چکا تھا اور اب مختلف علوم کے علماء دنیا کے مختلف حصوں سے ثابت ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہیں تھی، بلکہ کسی میدان، کسی مسجد، مدرسے میں تعلیم کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا تھا۔ تیسرا نقطہ اگر دیکھیں تو تعلیم میں نہایت آزادی تھی، کوئی نصاب مقرر نہیں تھا۔ جس شخص سے تعلیم حاصل کرنی ہوتی تھی وہ کر سکتا تھا۔ بہرحال چوتھا بڑا نقطہ اگر اس کی طرف توجہ کی جائے تو وہ امراء، امیر لوگوں اور اہل منصب والوں کا گروہ ہے جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا۔ گویا کسی نے کوئی دعوت دینی ہوتی، بڑے شخص نے کسی نے کوئی پارٹی کا اہتمام کرنا ہوتا تو وہ ناچ گانے کے بجائے علماء کو دعوت دیا کرتا تھا، اور علماء کو اچھے خاصے نذرانے اس زمانے میں پیش کیے جاتے تھے۔ اب یہ تقریباً ہمارے پاس دوسرا تعلیمی دور مسلمانوں کا ہے جو تقریباً 500 سے 700 سال تک رہا، اور یہ وہ تعلیمی دور ہے جو مسلمانوں کی عظمت کا گواہ ہے۔ اسی دور، اسی خوبیوں کی وجہ سے، اس ہجرت والی خوبی کی وجہ سے، اس لیکچر والے خوبی کی وجہ سے، اس حافظے کی خوبی کی وجہ سے مسلمانوں نے اس دینی جذبے کی وجہ سے پوری دنیا پر علم کا چراغ لے کر گئے۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے اور مسلمانوں کا اسی طرح تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا جو تعلیمی دور ہے یہ تعلیم کو نہایت ابتر کرتا جاتا ہے، برا کرتا جاتا ہے۔ جو علوم مقصود بالذات نہ تھے، مثلا نحو، صرف، منطق، ان کی تعلیم میں فضول قسم کی باریکیاں نکالی جانے لگیں، بحث در بحث، بال کی کھال۔ تو یہ چیز اس نے مسلمانوں کو ایک غلط سمت لگا دیا۔ تصنیف کی اب کثرت ہو چکی تھی، کتابیں ہی کتابیں۔ اب آہستہ آہستہ ایک نصاب مرتب ہونے لگے مختلف مدارس کے، اب عمارتیں بننے لگی تھیں۔ اب ایک طرف تیونس اور میں 5 سال تک ایک طالب علم جو ہے اس کے لیے نصاب یا تعلیم کی مدت جو ہے وہ طے کر دی گئی تھی۔ مغرب، مراکش وغیرہ میں یہی مدت 16 برس تھی۔ گویا مختلف طالب علموں کے لیے مختلف اوقات اور مختلف نصاب کی وجہ سے ان کی ذہنی صلاحیتیں محدود ہونا شروع ہو گئیں۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی ادب پڑھنا چاہتا تھا تو اسے ادب سکھایا جاتا تھا، لیکن اب مسلمانوں کا جو آج تیسرا تعلیمی دور جاری ہے، اس میں ادب کے بجائے 5-7 مضامین، افسانے، غزلیات پڑھا دی جاتی ہیں اور اپنا کام مکمل سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ تو یہ تیسرا دور تھا جس میں خلافت عثمانیہ کی طرف سے اب باقاعدہ محکمہ تعلیم بھی بن چکا تھا، یونیورسٹیاں بھی بن رہی تھیں، اب کالجز بھی بن رہے تھے، اب اساتذہ کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جا رہی تھیں، لیکن اب تعلیم کا معیار وہ نہیں رہا تھا جو دوسرے تعلیمی دور میں تھا۔
ہلاکو خان نے بغداد کو غارق کیا، تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا۔ اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق توسی کے ہاتھ میں دیے، جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا۔ ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعلیم اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیاں دکھائیں، مگر اس کے باوجود نتائج دوسرے تعلیمی دور سے بہتر نہیں تھے۔ جناب شبلی نعمانی کا آخری پیراگراف سنیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً پرہیز کیا ہے سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں۔ قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا۔ سلف کے مؤخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں؟ ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ ہمارے سلف یعنی آباء و اجداد نے بہت کچھ کیا تھا۔ ایک شاندار اختتامیہ، ایک دل کو دہلا دینے والی اور ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات کے ساتھ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی اس بات کا اختتام کیا کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد پر جو ہے فخر کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم آج اگر کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم ان تعلیمی ادوار سے نہیں سیکھ رہے، اپنی غلطیوں کو نہیں سمجھ رہے، تو ہمارا یہاں ہونا، ہمارا تعریفیں کرنا، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا، یہ سارا ضائع جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے تعلیم اور تربیت اور ہنر کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔